बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा ये वीलॉग मुख्तलिफ़ हवालों से मुनफरिद होगा। आपसे गुजारिश है कि एक तो इस वीलॉग को गौर से सुनिएगा और ख़ास तौर पे इस वीलॉग में मैं जो तारीख़ें आपके सामने पेश करूँगा उनको गौर से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ जाएगी। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। और तारीख़ थी 3 नवंबर, दिन था जुमेरात का, मुकाम था वज़ीराबाद और इमरान ख़ान साहब का लॉन्ग मार्च था। इमरान ख़ान साहब के कंटेनर पे फायरिंग हो गई। इमरान ख़ान साहब ज़ख्मी हो गए, उन्हें गोलियां लग गईं, उन्हें शौकत खानम हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। 3 नवंबर के बाद 4 नवंबर, 5 नवंबर और फिर आई 6 नवंबर। इमरान ख़ान साहब का ऑपरेशन हो चुका, गोलियां निकल चुकी, इमरान ख़ान साहब हॉस्पिटल में ही हैं। 6 नवंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लॉन्ग मार्च के दूसरे मरले का ऐलान कर दिया। और इमरान ख़ान साहब के ऐलान के मुताबिक लॉन्ग मार्च का दूसरा मरला 8 नवंबर को मंगल के रोज़ शुरू करना था। ये ऐलान हुआ कि 8 नवंबर को मंगल के रोज़ लॉन्ग मार्च का दूसरा मरला जो है वो शुरू होगा। थोड़ी ही देर के बाद इस शेड्यूल में एक तब्दीली सामने आ गई और कहा गया कि अब 8 नहीं बल्कि 9 नवंबर को शुरू होगा। फिर थोड़ी देर के बाद एक और तब्दीली हो गई, एक और तरमीम कर दी गई इसमें और कहा गया कि ना 8 को शुरू होगा ना 9 को शुरू होगा बल्कि 10 नवंबर को जुमेरात के दिन लॉन्ग मार्च का दूसरा मरला शुरू होगा। तमाम लोग हैरान थे, ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब के मुखालफीन हैरान थे, उनके हामी भी हैरान थे कि आखिर इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं। हमने इस बारे में पता करने की कोशिश की अपने मुख्तलिफ़ ज़राए से और हमें ये बताया गया इमरान ख़ान साहब के करीबी ज़राए से, और जो मालूमात हमें मिली हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इमरान ख़ान साहब को रूहानी तौर पे ये एडवाइस किया गया था कि वो 8 नवंबर को मार्च का दूसरा मरला शुरू ना करें। ये उस वक्त उनको बताया गया जब वो 8 नवंबर की तारीख का ऐलान कर चुके थे। इमरान ख़ान साहब को बताया गया कि 8 नवंबर को चांद ग्रहण लगेगा और चांद ग्रहण के लॉन्ग मार्च के दूसरे मरले पर जो नहूसत भरे असरात हैं या मनहूस असरात हैं या मनफी असरात हैं वो 48 घंटे तक रहेंगे। यानी 8 नवंबर को चांद ग्रहण लगने से लेकर अगले 48 घंटे तक जो मनहूस असरात हैं वो रहेंगे। ये तय किया गया कि ठीक है, हम लॉन्ग मार्च जो है वो 8 को नहीं करते, हम 9 नवंबर को कर लेते हैं। लेकिन रूहानी एडवाइस करने वालों ने मुनासिब नहीं समझा और फिर आखिरकार ये तय हुआ कि पूरे के पूरे 48 घंटे गुजारने के बाद लॉन्ग मार्च का दूसरा मरला जो है वो 10 नवंबर से शुरू किया जाएगा और 10 नवंबर को दिन होगा जुमेरात का। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जुमेरात को 3 नवंबर जुमेरात को कातलाना हमले के बायस इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोक दिया गया था और 10 नवंबर को जुमेरात ही के रोज़ चांद ग्रहण के मनफी असरात ख़त्म होने के बाद इमरान ख़ान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा शुरू करने का कहा गया। मालूमात सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि हमें ये बताया गया कि इमरान ख़ान साहब ने जब 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च के पहले मरले का ऐलान किया था तो ये ऐलान सुनने के फ़ौरन बाद इमरान ख़ान साहब के जो स्पिरिचुअल एडवाइज़र हैं, रूहानी मुशीर हैं, उन्होंने इमरान ख़ान साहब से कहा कि 28 मार्च की तारीख़ मनहूस तारीख़ है और बताया गया कि 25 अक्टूबर की जो तारीख़ है, यानी 28 अक्टूबर को तो इमरान ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था और बताया गया कि 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लग रहा है और 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगने के अगले 10 दिन तक इसके जो नहस असरात हैं, मनहूस असरात हैं, मनफी असरात हैं, वो ना सिर्फ इस लॉन्ग मार्च पे रहेंगे बल्कि ख़ुद इमरान ख़ान साहब पे भी रहेंगे। इमरान ख़ान साहब ने इस स्पिरिचुअल एडवाइस को, इस रूहानी एडवाइस को, रूहानी मशवरे को
اس لیے نظر انداز کر دیا کہ عمران خان صاحب بہت عرصے سے لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے اور فائنلی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اکتوبر سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے وہ جو 28 اکتوبر کے لیے اسپریچول ایڈوائس تھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ آپ دیکھیں کہ 28 کے بعد 28، 29، 30، 31، پہلی 2 اور 3 یعنی 10 دن جو بتائے گئے تھے کہ منحوس ہیں، ان 10 دن کے اندر اندر ٹھیک 7ویں دن عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا اور عمران خان صاحب زخمی ہو گئے۔ ان کو 4 گولیاں لگی، 3 گولیاں جسم میں گھس گئیں اور 1 گولی جو ہے وہ چھو کے گزر گئی، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایک خاص چند انچ ایک خاص مقام پہ گولی لگ جاتی تو عمران خان صاحب کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ اب یہ وہ روحانی مشاورت ہے جس کو عمران خان صاحب نے نظر انداز کیا تھا۔ اب جب 6 نومبر کو عمران خان صاحب کو دی گئی یہ روحانی ایڈوائس تو انہوں نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ 8 کی تاریخ 9 کی اور 9 سے 10 کی۔ اب یہاں یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ لانگ مارچ جب راولپنڈی پہنچے گا تو انہوں نے کن حالات میں اس مارچ کی قیادت کرنی ہے راولپنڈی سے۔ ناظرین، جو عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ، یعنی عمران خان صاحب کے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ ایک انگوٹھی گزشتہ کئی سال سے نظر آتی ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ابھی اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب، تو انہوں نے اور پھر محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ شادی سے پہلے کی یہ بات ہے کہ انہوں نے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ ایک انگوٹھی پہننی شروع کر دی تھی۔ شروع میں تو اس کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اسلام آباد کا ایک ہوٹل تھا، اس میں عمران خان صاحب گفتگو کر رہے تھے اور میں نے خود پہلی مرتبہ عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ اس انگوٹھی کے پہننے کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو عمران خان صاحب نے ہنس کے اس بات کو ٹال دیا تھا۔ بہت ممکن ہے عمران خان صاحب کو بھی یاد ہو یہ بات، ان کی یادداشت بہت اچھی ہے، اور بہت ممکن ہے یاد نہ بھی ہو، لیکن مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اسلام آباد کے مارگلا موٹیل میں نے عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا تو وہ ٹال گئے تھے یا انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، وزارت عظمیٰ کے سارے دور کے دوران ان کے ہاتھ پہ یہ انگوٹھی دیکھی گئی۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی انگوٹھی کو یوں کر کے ہلاتے ہیں، ایون امریکہ میں گئے، دنیا بھر میں گئے، وہ انگوٹھی ان کی انگلی پہ رہی۔ اب ایک بڑی تبدیلی یہ نظر آئی کہ جو ہی عمران خان صاحب پہ فائرنگ ہوئی، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، تو ان کے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے وہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اسپریچول لیڈرز ہیں، اسپریچول ایڈوائزر ہیں، جو روحانی مشیر ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی، اور آج کل اس انگلی پہ مزید پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے، یعنی کہ مزید پڑھائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں کسی بھی ممکنہ یا متوقع خطرے سے مکمل طور پہ محفوظ کرنا ہے۔ اب عمران خان صاحب تب تک لانگ مارچ کی قیادت نہیں کریں گے جب تک کہ اس انگوٹھی پہ پڑھائی کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، اور جب پڑھائی کا عمل مکمل ہو جائے گا، عمران خان صاحب کو وہی انگوٹھی یا پہننے کو مل جائے گی، یا کوئی اور انگوٹھی مل جائے گی، یا کوئی اور وظیفہ مل جائے گا، یہ ابھی طے نہیں ہے، یا ہمارے ذرائع نے ابھی ہمیں اتنی تفصیل نہیں بتائی، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اسی انگوٹھی پہ اگر پڑھائی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کو بتا دیا جائے گا کہ اب وہ لانگ مارچ جو کہ 10 نومبر کو چل کے راولپنڈی آ رہا ہے، اس کو آپ کہہ دیں کہ وہ فلاں تاریخ تک راولپنڈی پہنچ جائے۔
اب وہ عمل شروع ہو چکا ہوگا روحانی، اور عمران خان صاحب کے ہاتھ میں انگوٹھی آ چکی ہوگی، یا ان کو کوئی نیا وظیفہ پڑھنے کے لیے مل چکا ہوگا، تو عمران خان صاحب بقول ہمارے ذرائع کے روحانی طور پہ محفوظ ہوں گے، سیف ہوں گے، اور ان کی کامیابی کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب لانگ مارچ کو راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ اس انگوٹھی پہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد دیں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب راولپنڈی سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے، اور راولپنڈی بڑا سگنیفیکنٹ ہے جی۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا مارچ نہیں ہے جس کی منزل راولپنڈی ہو۔ راولپنڈی اس حوالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ راولپنڈی میں واقع جی ایچ کیو کے سامنے کچھ فیملیز احتجاج کرنے پہنچ گئی، اور وہ احتجاج کر رہی تھیں ایک سٹنگ میجر جنرل کی برطرفی کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب مذکورہ سٹنگ میجر جنرل پہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ میجر جنرل صاحب جو ہیں، یہ عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں، ان کے قتل کی سازش میں ملوث ہیں، اس لیے ایف آئی آر میں ان کا نام درج کیا جائے۔ اور کچھ فیملیز عمران خان صاحب کا یہ نیریٹو لے کے جی ایچ کیو کے سامنے پہنچ گئیں۔ پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس والے آئے، ان فیملی سے بات کی اور ان کو کہا کہ چلے جائے۔ وہ فیملیز ڈری نہیں، ڈٹ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پاکستان ہے، ہم جی چاہے جہاں ہمارا جی چاہے ہم پرامن لانگ مارچ کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے۔ اور انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج ہماری ہے، جو شخص اس فوج کو بدنام کرنے کا سبب بنے گا ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور انہوں نے کیا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے، ورنہ بڑے بڑے سخت حالات بھی آئے ہیں، لیکن کبھی کسی نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج نہیں کیا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں ریڈ زون میں نہیں جانا، میں نے ڈی چوک نہیں جانا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے لانگ مارچ کو روکنے کے انتظام کیے ہوئے ہیں، میں نے تو جانا ہی نہیں وہاں پہ۔ وہ لانگ مارچ کو بلا رہے ہیں راولپنڈی۔ ابھی تک عمران خان صاحب کا جو پلان ہے وہ انفولڈ نہیں ہوا، پتہ نہیں وہ راولپنڈی میں قیام کرنا چاہتے ہیں یا آگے جانا چاہتے ہیں۔ راولپنڈی میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو کتنا قیام کرنا چاہتے ہیں، اور راولپنڈی میں ان کی منزل کیا ہوگی، اس حوالے سے ابھی تک سارے کے سارے کارڈز جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے اپنے سینے سے لگا رکھے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے، اور پریکٹس شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کرکٹر ہیں، اور پریکٹس شروع ہو گئی ہے راولپنڈی میں، یعنی نیٹ پریکٹس جو ہوتی ہے نا احتجاج کی، وہ شروع ہو گئی ہے، اور مقام بھی رکھا گیا ہے راولپنڈی میں شمس آباد کا مقام۔ شمس آباد وہ مقام ہے جہاں پہ راولپنڈی کا کرکٹ سٹیڈیم بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس احتجاج کی نیٹ پریکٹس راولپنڈی میں کرکٹ سٹیڈیم کے پاس شمس آباد میں شروع ہو گئی ہے، وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ منفرد ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔